अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुरलुश उस्मान सीजन 3 बोलम 73 के बारे में, जिसके एपिसोड्स होंगे 73 से 80 तक। तो एपिसोड नंबर 73 का आगाज कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब अपनी दोनों बीवियों और गोंदोज बे से बातचीत कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि हाल ही में उस्मान साहब अपने दुश्मनों के तमाम खेलों को तबाह बर्बाद कर चुके होते हैं। और फिर उस्मान साहब जोश व खरोश के साथ अपने साथियों से कहते हैं, हमारे दुश्मनों ने हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश की और हमारे खिलाफ हर किस्म के खेल खेलने से बाज न आए, लेकिन अल्लाह ताला की मदद की वजह से हमने अपने दुश्मनों के तमाम नापाक इरादों को नाकाम बना दिया। बाला खातून ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेटा औरहान गाजी भी बिल्कुल ठीक है, वरना हमारे दुश्मनों ने हमारी नौजवान नस्लों को तबाह बर्बाद करने की भी कोशिश की थी। मल्हान खातून भी पीछे रहने वालों में से नहीं होती, वो भी उस्मान साहब की तारीफ करते हुए कहती हैं, और हमारे दुश्मनों ने सऊद के बाजार को जलाने की कोशिश की, लेकिन उनके घरों को खुद जला दिया गया। ये सब कुछ अल्लाह ताला की मदद और आपकी अक्लमंदी से हुआ। बिलाखिर उस्मान साहब तमाम बातें सुनने के बाद बहुत ही पुरजोश हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब अपने घर वालों से कहते हैं, अब मेरा अगला हदफ एनागोल किले को फतह करना है। जी हाँ नाजरीन, आखिरकार वो घड़ी करीब आती चली जा रही है जिस मौके का इंतजार सीजन 2 से किया जा रहा था, यानी एनागोल किले को फतह करने के बारे में बात। और फिर उस्मान साहब एनागोल किले को फतह करने की मनसूबाबंदी के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करते हुए गोंदोज बे से कहते हैं, उन किले की दीवारों को हिलाने के लिए बड़ी बड़ी मजदीकों की जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा सिपाहियों की जरूरत होगी और उनके लिए दुगनी तलवारें बनानी होंगी, लेकिन तलवारें बनाने के लिए हमें उतना ही लोहा भी दरकार होगा। लिहाजा हमारा अगला कदम एनागोल किले से लोहे को चुराना है और एक कान का रास्ता मैं आपको बताऊंगा जो कि सीधा एनागोल किले की तरफ जाता है, जहां पर लोहे की कानें मौजूद हैं। गोंदोज बे ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में डर होता है और वो उस्मान साहब से कहते हैं, हम जानते हैं कि लोहे की कानों में बहुत सा लोहा मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी हिफाजत करने के लिए बहुत से सलीबी सिपाही भी मौजूद होंगे। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, मैंने पहले ही सारा मंसूबा बना लिया है। लोहार दाऊद का एक दोस्त उस इलाके में रहता है और उसकी मदद से लोहार दाऊद अपना भेस बदलने के बाद एक लोहार की हैसियत से सलीबी के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पहले ही लोहार दाऊद को उस इलाके में भेस बदलने के बाद भिजवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द एक अच्छी खबर लेकर यहाँ पर आएंगे। ये सुनते ही तमाम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब अपने घर वालों से कहते हैं, इज़्नी का गवर्नर सागारोस हमसे मुलाकात करने के लिए जल्दी हमारे कबीले में पहुंच जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि क्या उन लोगों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बाला खातून और मल्हान खातून खुश होकर कहती हैं, जी हाँ, हमने उनके इस्तकबाल की ऐसी तैयारियां की हैं। इज़्निक में रहने वाले तमाम लोगों को हमारी मेहमान नवाजी के बारे में इल्म हो जाएगा कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उनका कितने अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं, और जब हम किसी से दुश्मनी करते हैं तो उनका कितना बुरा हशर कर देते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ लोहार दाऊद जो कि अपना भेस बदलने के बाद जंगल में बहुत ही पुरजोश नजर आते हैं। जैसे ही जेर कुताई और उस्मान साहब के साथी उनके करीब आते हैं तो वो बहुत खुश होकर उनसे कहते हैं, यहाँ से लोहे की कान में काम करने वाला काफिला गुजरने वाला है, हम उनके कारकुनों में शामिल हो जाएंगे। जेर कुताई गोंचा बे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी भेस बदलने में माहिर हैं। और फिर जैसे ही वो तीनों मजीद करीब जाते हैं तो वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस रास्ते पर लोगों की तलाशी ली जा रही होती है, और सलीबी सिपाही लोगों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं कि क्या वो वाकई ही लोहे की कान में काम करने वाले मजदूर हैं। जेर कुताई सारा मंजर देखने के बाद लोहार दाऊद से कहता है, ये तो बहुत ही बुरे हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ सिपाही ही सिपाही हैं और वो तमाम सिपाही अच्छी जगह पर तैनात हैं। इन लोगों में घुसना इतना आसान ना होगा। ये सुनते ही लोहार दाऊद बहुत परेशान हो जाते हैं और दुआ करते हैं कि काश कोई मुआवजा हो जाए। इसी दौरान एक काफिला वहां से गुजरता है जिसमें बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं जो कि इस लोहे की कान में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। ये देखते ही लोहार दाऊद और जेर कुताई बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें अपना रास्ता मिल गया। और वो तीनों इस मौके से फायदा उठाकर उस काफिले में पीछे की तरफ से शामिल हो जाते हैं। और फिर वो जैसे ही तमाम लोग उस कान में दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर सलीबी सिपा सालार आर्गोस पहले ही से मौजूद होता है। वो तमाम सिपाहियों को डराते हुए कहता है, जल्दी जल्दी काम करने के लिए अंदर जाओ। लोहार दाऊद और जेर कुताई ये देखकर परेशान हो जाते हैं और फिर वो आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, ये हमें नहीं जानता, लेकिन हम इसे अच्छे तरीके से जानते हैं और हम अपने मुबारक जहाद का आगाज इसी शख्स को कत्ल करने से शुरू करेंगे। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि मैरी अपने हाथ धो रही होती है। मैरी की खात्मा मैरी से पूछती है, क्या आप आयना कोला से शादी करना चाहती हैं? मैरी सुनकर कहती है, हरगिज नहीं, मैं उस इंसान के साथ हरगिज शादी नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद तक नहीं करती, और वैसे भी मोहब्बत मौत की तरह है। एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना मौत ही होगी जिसे मैं पसंद नहीं करती।
اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران میری کا بھائی کوسس اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ میری کی خاتمہ سے کہتا ہے تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، مجھے میری سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ خاتمہ کے جاتے ہی کوسس غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم مجھے بتائے بغیر کہاں گئی تھی؟ میری کوئی جواب نہیں دیتی۔ کوسس اپنی بہن سے کہتا ہے تو کل تمہاری شادی آیا نکولا سے ہوگی، تم اس شادی کی تیاریاں مکمل کر لو۔ میری یہ سن کر غصے میں آ جاتی اور کہتی ہے میں آیا نکولا سے شادی نہیں کر سکتی۔ کوسس یہ سن کر مزید غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے تم مجھے بتائے بغیر ترگت سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ بالآخر دونوں بہن بھائیوں میں مزید بحث چھڑ جاتی ہے اور کوسس غصے میں آ کر اپنی بہن میری کے منہ پر تھپڑ مارتا اور کہتا ہے تم آیا نکولا سے ہی شادی کرو گی اور یہ شادی کل ہوگی، اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوسس اس کمرے سے باہر جاتا ہے، میری کی خاتمہ بھاگتی ہوئی میری کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ ٹھیک ہے؟ میری جو کہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں کبھی بھی آیا نکولا سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ اب میرا بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ پیادے کے طور پر مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر میری کی خاتمہ میری سے کہتی ہے کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میری مسکرا کر کہتی ہے تم فوری طور پر ترگت کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میری زبردستی شادی ہو رہی ہے، وہ بھاگنے میں میری مدد کرے۔ یہ سن کر میری کی خاتمہ کہتی ہے کیا آپ کو ترگت بے پر اتنا بھروسہ ہے؟ میری یہ سن کر کہتی ہے ہاں، اب اسی شخص پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوہار داؤد کان کا مشاہدہ کرنے کے بعد عثمان صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ایک نقشے پر بتاتے ہیں کہ کانے کس علاقے میں موجود ہیں، اور پھر وہ عثمان صاحب کو لوہے کا ایک خام ٹکڑا دکھاتے ہوئے کہتے ہیں سلیبیوں کی یہ کان بہت ہی برکت والی ہے، یعنی کان حاصل کرنا، بہت زیادہ سونا حاصل کرنا، اور بہت زیادہ سونے کا مطلب بہت زیادہ تلواریں، اور جس کے پاس سپاہی اور تلوار زیادہ ہوں گے ان کے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور پھر عثمان صاحب وہ لوہے کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں ہم جس قسم کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے اب وہ جنگ مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ لوہے کی مدد سے وہ بڑی بڑی منجنیقیں بنائیں گے، نوکدار تیر تیار کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ تلواریں، یعنی کہ لڑائی کا تمام سامان تیار کر لیا جائے گا۔ بالآخر عثمان صاحب لوہار داؤد کی دی گئی تمام معلومات کو غور سے سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ پرجوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں مطلب کہ میں نے غلط انسان پر بھروسہ نہیں کیا، آپ نے جو معلومات مجھے فراہم کی ہے یہ معلومات ہماری جنگ میں بڑی کامیابی کا حصہ بنے گی۔ اور پھر لوہار داؤد عثمان صاحب سے کہتے ہیں ہمیں جلد سے جلد اینا گول قلعے کی سرحد کو عبور کرنا ہوگا اور ان تمام لوہے کو حاصل کرنا ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیا نکولا روگاتوس پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارا پوپ ایک کام بھی صحیح طریقے سے نہ کر پایا، اسے صرف سغوت میں آگ لگانی تھی، صرف آگ، لیکن وہ اتنا چھوٹا سا کام بھی نہ کر سکا۔ روگاتوس سے سن کر کہتا ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی ہوگی، میں اسے جانتا ہوں، آخرکار وہ اسی کوشش کے چکر میں مارا گیا۔ اور پھر دونوں کی بحث سن کر کوسس غصے میں آ جاتا اور وہ کہتا ہے تم ایک مردہ پادری کی وجہ سے آپس میں لڑائی کر رہے ہو، تم دونوں ہی بہت بے وقوف ہو۔ اب یہ بحث جاری ہوتی ہے کہ ازنک کا گورنر ساگروس اپنی بہن کے ساتھ اس قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ تینوں ساگروس کو دیکھ کر بہت ہی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہاں پر اچانک آنے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ ازنک کا گورنر ساگروس غصے میں کہتا ہے میں یہاں پر تم سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں یہاں پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم ترکوں کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑو گے، لیکن جب عثمان ازنک کی طرف آ رہا تھا تو تم نے راستے پر عثمان پر حملہ کروایا۔ کوسس یہ سن کر کہتا ہے عثمان ہمارا دشمن ہے اور ہم اپنے دشمنوں سے کبھی بھی لڑ سکتے ہیں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ ساگروس غصے میں چلا کر کہتا ہے غلط بات ہے، کیونکہ تم نے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی، عثمان پر حملہ کیا اور میرے ہی قلعے میں مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ آئینہ کولے سن کر کہتا ہے جہاں تک عثمان پر حملہ کرنے کی بات ہے تو عثمان پر حملہ میں نے کیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ عثمان ہمارا دشمن ہے، تم نے عثمان کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ عثمان نے تمہیں زہر نہیں دیا بلکہ اس نے تمہاری جان بچائی ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں ترکوں کو جانتا ہوں وہ جال بچھانے میں ماہر ہیں، وہ خود ہی زہر دے کر تمہاری جان بچانے کا ناٹک کر رہے ہیں تاکہ تم ہمارے خلاف ہو جاؤ۔ اور جہاں تک کوسس اور روگاتوس کی بات ہے تو وہ دونوں میرے ساتھ ہیں، ہم تینوں میں سے کسی نے بھی غداری نہیں کی، اگر کوئی غدار ہے تو تم ہو، کیونکہ تم نے ترکوں کا ساتھ دیا ہے، ہم نے نہیں۔ یہ سنتے ہی ساگروس پھنس جاتا ہے اور وہ اپنی جان چھڑواتے ہوئے کہتا ہے میں ازنک کا گورنر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اب جو میں نے عثمان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں عثمان کے قبیلے جا رہا ہوں اور وہاں پر میرا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے گا، میرے تمام سامان اور قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری عثمان کی ہے، اب چاہے تم اسے خوشی خوشی قبول کرو یا تم ان تمام باتوں سے ناخوش ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی میرے آخری الفاظ ہے۔ روگاتوس یہ سن کر کہتا ہے اگر یہی تمہارے آخری الفاظ ہیں تو یاد رکھنا اب ہمارے درمیان لڑائی شروع ہونے والی ہے اور بہت سے تخت ہلنے والے ہیں، ابھی کے لیے تم جا سکتے ہو لیکن تمہیں غداری کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔
لوہار داؤد اور عثمان صاحب لوہے کی کان کو حاصل کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ بینا گول قلعے کی سرحد کو کیسے عبور کیا جائے۔ بالآخر عثمان صاحب لوہار داؤد کو اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے ازنی کے گورنر کو اپنے قبیلے میں ایسے ہی نہیں بلایا، میں نے اسے اسی موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں ساغر روس کے ساتھ اینا گول قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، اور وہ بھی ایک مہمان کی حیثیت سے، کیونکہ میں اینا گول قلعے کو فتح کرنے سے پہلے سپاہیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میں ساغر روس کے بارے میں جانتا ہوں وہ اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یوں صلیبی گورنرز کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیر کوتائی ایگل خاتون کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ آواز لگا کر پوچھتا ہے، پاگل لڑکی تم کہاں ہو؟ لیکن ایگل خاتون کوئی جواب نہیں دیتی۔ جیر کوتائی یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ایگل خاتون اپنے خیمے میں موجود نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک قیمتی پتھر ایگل خاتون کو تحفے کے طور پر پیش کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر ایگل خاتون اس کمرے میں موجود ہوتی تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے تحفے کے طور پر یہ قیمتی پتھر دیتا، لیکن کوئی بات نہیں، میں یہ پتھر اس کی صندوق میں بھی رکھ سکتا ہوں۔ اسی دوران جیر کوتائی صندوق میں گھسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ قیمتی پتھر اس صندوق میں رکھ رہا ہوتا ہے اسی دوران ایگل خاتون بھی اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ کوئی شخص اس کے کمرے میں چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیر کوتائی جو کہ اپنا حلیہ بگاڑنے کے بعد اس کمرے میں گھستا ہے، لہٰذا ایگل خاتون کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون شخص ہے، اور نہ ہی اسے جیر کوتائی کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایگل خاتون یہ منظر دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ کوئی چور اس کے خیمے میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ اس چور کو قتل کرنے کے لیے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اسی دوران جیر کوتائی کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایگل خاتون خیمے میں داخل ہو چکی ہے اور وہ اس پر حملہ ہی کرنے والی ہے، لہٰذا جیر کوتائی اپنی جان بچاتے ہوئے ایگل خاتون کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، پاگل لڑکی کیا تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ایگل خاتون یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ یہ تو جیر کوتائی ہے، اور وہ جیر کوتائی سے کہتی ہے، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ یہ تم نے کس قسم کا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ میں تمہیں بھی مار دیتی۔ جیر کوتائی سن کر کہتا ہے، کیا تم پاگل ہو چکی ہو؟ میں ویسے بھی اپنا فرض ادا کرنے کے بعد یہاں پر آیا ہوں۔ اور پھر جیر کوتائی ایگل خاتون کو بتاتا ہے کہ میں لوہے کی کان میں ایک مزدور کی حیثیت سے گھس گیا تھا، اور وہاں میرے ہاتھ ایک قیمتی پتھر لگ گیا۔ اور پھر جیر کوتائی اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ایگل خاتون سے کہتا ہے، جب میں لوہے کی کان میں اندھیرے میں کام کر رہا تھا تو اچانک میری نظر اس چمکیلے پتھر پر پڑی، اور جیسے ہی میں نے یہ پتھر دیکھا تو مجھے فوراً تمہاری یاد آئی، اور میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح اندھیرے میں یہ پتھر جگمگا رہا ہے تو تم بھی اس پتھر کی طرح میری زندگی کے اندھیرے کو ختم کر سکتی ہو، اور ویسے بھی صبح ہوتے ہی میں کان میں دوبارہ لوٹ جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کام کرنے کے دوران مارا جاؤں، کیونکہ ایک مجاہد کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، نہ جانے اس کی موت کب واقعہ ہو جائے۔ ایگل خاتون جیر کوتائی کی معصوم باتیں سن کر بہت ہی حیران رہ جاتی ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جیر کوتائی ایگل خاتون سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایگل خاتون کچھ کہہ پاتی، جیر کوتائی چلا چلا کر کہتا ہے، اب تو کہہ دو اپنے دل کی بات۔ ایگل خاتون شرماتے ہوئے جیر کوتائی کو اپنے خیمے سے باہر نکال دیتی اور کہتی ہے، تم بالکل پاگل ہو چکے ہو، میرے خیمے سے دفع ہو جاؤ۔ اور پھر جیر کوتائی کے جاتے ایگل خاتون وہ پتھر ہاتھ میں تھامے مسکرا رہی ہوتی ہے کہ جیر کوتائی واقعی ایگل خاتون سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترگت بھی اپنے خیمے میں بیٹھے اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران میری کی خادمہ اس خیمے میں داخل ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے۔ ترگت بے میری کی خادمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ میری کی خادمہ ترگت بے کو بتاتی ہے کہ بہت ہی جلد آیا نکولا اور میری کی شادی ہونے والی ہے۔ ترگت بے یہ سن کر کہتے ہیں، آخرکار میری کو یہ شادی کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ویسے بھی میری آیا نکولا سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، تو اچانک وہ شادی کرنے کے لیے رضامند کیسے ہو گئی؟ میری کی خاتمہ سن کر کہتی ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ آیا نکولا سے شادی کرنا نہیں چاہتی، یہ سب کچھ اس کا بھائی کوسس زبردستی کروا رہا ہے۔ ترگت پہ میری کی خادمہ سے کہتے ہیں، اچھا تو تم مجھے بتاؤ اسے مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں ہے کہ صرف میں ہی اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ میری کی خاتمہ جواباً کہتی ہے، آپ پہلے میری کی جان بچائیں اور پھر اس کے بعد یہ سوال آپ خود ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ ترگت بے یہ سنتے ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ میری کی خاتمہ سے کہتے ہیں، تم ابھی یہاں سے جاؤ، اس کا جواب میں آپ کو بعد میں پہنچا دوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوشش روکا تو اس سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، عثمان تو بہت ہی چالاک نکلا، اس نے ساگا روز کو اپنے ساتھ ملا لیا، وہ ہمارا اتحاد ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئینہ کولائے سن کر کہتا ہے، ہم تینوں کا اتحاد پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اگر ساگا روز عثمان کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو مکھی کی طرح مسل دیا جائے گا۔ اور پھر کوشش یہ سنتا ہی جنونی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اگر ساگا روز عثمان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا تو ہمارا شہنشاہ عثمان کے خلاف ہو جائے گا کہ شہنشاہ کا بہترین گورنر عثمان کی وجہ سے مارا گیا اور وہ عثمان کو ختم کرنے کے لیے صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا، اور یوں ساگا روس اور عثمان اپنی ہی دوستی کی وجہ سے مار دیے جائیں گے۔
آئینک علیہ سن کر کہتا ہے صرف شہنشاہ ہی نہیں بلکہ سلجوقی وزیر عالم شاہ، میں اس سے بات چیت کر چکا ہوں۔ وہ عثمان کی بڑھتی طاقت دیکھ کر بہت پریشان ہے، وہ بھی عثمان سے نفرت کرتا ہے۔ جب عثمان کے اپنے ہی لوگ عثمان سے نفرت کرتے ہیں تو عثمان کو ہرانا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف سلجوق عثمان کے خلاف ہو جائیں گے اور دوسری طرف صلیبی۔ اور پھر روگاتوس جولیس سے کہتا ہے تم اپنے خفیہ سپاہیوں کو تیار کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساگاروس جب کائی قبیلے سے واپس آئے تو وہ مارا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کو بھی مار دیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کائی قبیلے میں چاروں طرف نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ساگاروس اور اس کی بیٹی کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے کے لوگ ان کا شاندار طریقے سے استقبال کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گوگتوک کی نظر ساگاروس کی بیٹی پر پڑتی ہے تو اسے وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں پسند آ جاتی ہے، اور پھر ساگاروس کی بیٹی بھی مسکرا کر گوگتوک کی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ گوگتوک سپاہیوں کا سپہ سالار ہوتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے۔ اور پھر جیسے ہی ساگاروس اور اس کی بیٹی مزید آگے بڑھتے ہیں تو اسی دوران عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ سرداری خیمے سے باہر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب اور ان کے گھر والے ساگاروس اور ان کی بیٹی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں تو ایک روایتی رقص شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ عثمان صاحب کے سپاہی اپنی تلواروں کو اپنی ڈھالوں پر زور زور سے مارتے ہیں۔ یہ منظر بہت ہی عجیب اور دلکش ہوتا ہے، لہٰذا یہ منظر دیکھتے ہی ساگاروس اور اس کی بیٹی بہت ہی لطف اندوز ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران ساگاروس کی بیٹی کی نظر گوگتوک پر پڑتی ہے، جو کہ اپنے سپاہیوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہی ساگاروس کی بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ گوگتوک سپاہیوں کا سپہ سالار ہے، اور وہ مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی مہمان نوازی ختم ہو جاتی ہے تو ساگاروس گورنر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے آپ کا روایتی رقص مجھے بہت ہی پسند آیا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ ترک اس بہترین طریقے سے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں ترک لوگ مہمان نوازی میں بہت ہی مشہور ہیں، مہمان کو عزت دینا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ آپ نے ابھی تک صرف روایتی رقص دیکھا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو اپنے سپاہیوں کی بہترین تیر اندازی دکھاتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب گوگتوک کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو گوگتوک اپنی مہارت دکھاتے ہوئے اپنے سپاہی سے کہتا ہے نشانہ لگانے والے لکڑی کے ٹکڑے کو اوپر کی طرف پھینکو، اور پھر جیسے ہی وہ لکڑی کا ٹکڑا ہوا میں اچھال دیا جاتا ہے تو گوگتوک اپنی تیر اندازی کی مہارت دکھاتے ہوئے اس لکڑی کے ٹکڑے پر نشانہ لگاتا ہے، اور وہاں سے بوران بھی لکڑی کے ٹکڑے پر نشانہ لگاتا ہے، اور کچھ سپاہی بھی، یعنی کہ اس لکڑی کے ٹکڑے کو 3 طرف سے نشانہ لگایا جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا ٹکڑا ہوا میں اچھالا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ساگاروس اور اس کی بیٹی ان دونوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کائی قبیلے کے نوجوان تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ بالآخر ساگاروس اور اس کی بیٹی ہیرا عثمان صاحب کے بہترین استقبال پر ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور پھر ملحان خاتون ہیرا سے کہتی ہیں جب ہم ازنک کے گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے قلعے میں آئے تھے تو آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ہیرا مسکرا کر کہتی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں اس وقت قسطنطنیہ میں موجود تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنے بہترین مہمان نواز ہیں تو ہم ازنک میں آپ کی بہترین مہمان نوازی کرتے۔ یہ سن کر ملحان خاتون اور پالا خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں، اور پھر سلچان خاتون آگے بڑھ کر ہیرا کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہتی ہیں آپ ہمارے قبیلے کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہو تو آپ کو میرے خیمے میں میرے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ میں آپ کو کائی قبیلے کی سیر کروا سکوں اور آپ کو بہترین کھانا کھلا سکوں۔ اور پھر ہیرا مسکرا کر اپنے والد صاحب سے اجازت لے رہی ہوتی ہے تو ان کے والد صاحب ساگاروس ہیرا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم سلچان خاتون کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اور پھر عثمان صاحب ساگاروس سے کہتے ہیں ہم دونوں سرداری خیمے میں چل کر بات چیت کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ہیرا مزید آگے بڑھتی ہے تو وہ گوگتوک کی طرف دیکھتی چلی جاتی ہے، اور پھر بوران مسکرا کر گوگتوک کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دونوں پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کر بیٹھے ہیں۔ ترگت پہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ہمیں میری کی مدد کرنی ہوگی، ہم قلعے میں داخل تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم میری کو راستے میں ہی سے اغوا کریں گے۔ ترگت بے کا ساتھی یہ سن کر کہتا ہے آپ کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ میری پر مکمل طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کافروں کی طرف سے بچھایا گیا ایک جال ہو۔ ترگت بے یہ سن کر کہتے ہیں اگر یہ جال ہوتا تو اچانک سے بنایا جاتا، لیکن میری مجھے پہلے بھی مدد کے بارے میں درخواست کر چکی ہے، اور جیسا کہ ہم اپنے روایات کے مطابق مجبور ہیں، اگر کوئی مدد مانگنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان یا کافر، ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ لہٰذا اب جاؤ اور میرے سپاہیوں کو تیار کرو، صبح ہوتے ہی ہم لوگ ایناگول قلعے کے راستے میری کو اغوا کریں گے۔ اور پھر جیسے ہی ترگت بے کا ساتھی اس خیمے سے باہر جاتا ہے تو ترگت بے میری کی دی گئی انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر سوچتے ہیں کہ میری واقعی انہیں بہت پسند کرتی ہے۔ اور پھر جیسے ترگت بے نے 2 بار میری کی جان بچائی تو میری نے بھی شکریہ ادا کرنے کے طور پر ترگت بے کی جان بچائی تھی، لہٰذا میری کبھی بھی ترگت بے کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اور ساگاروس آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ساگاروس سے پوچھتے ہیں
قسطنطنیہ میں آباد ہونے والے لاطینیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ساگروس جواباً کہتا ہے، اگر آپ کیتھولکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے برسوں پہلے ہی ایک بہت بڑی تباہی کو پھیلایا تھا۔ وہ تباہی ختم تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اگر ہم صرف تجارت کی بات کریں تو مغربی راستوں سے کی جانے والی تجارت جو کہ سمندری راستوں سے ہوتی ہے وہ بہت اچھی کی جا رہی ہے، اور قسطنطنیہ دن بدن اس چیز میں ترقی کر رہا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، قسطنطنیہ کے بہت سے لوگ لاطینیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، کیا میں نے یہ خبریں سچ سنی ہے؟ ساگروس جواباً کہتا ہے، اگر یہ خبر سچ بھی ہو تو کوئی بے وقوف ہی لاطینیوں کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ یعنی کبھی بھی آرتھوڈاکس اور کیتھولکس دوست نہیں بن سکتے۔ غرض کے عثمان صاحب ساگروس کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ صلیبیوں کے ہاں بھی حالات بہت ہی خراب ہیں، اور پھر ساگروس عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، سلجوقوں کے حالات کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ کونیا کے علاقے میں منگولوں کے ظلم و ستم کے نیچے کچلے چلے جا رہے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے ترکوں پر ظلم و زیادتی کی ہے تو ان کی یہ ظلم اور زیادتی لمبے عرصے تک نہیں چلی، اور اب تو ہمارا مقصد ایک سلطنت کی بنیاد رکھنا ہے۔ اور پھر ساگروس یہ بات سن کر کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہاں تک سلجوقوں کی بات ہے تو سلطان مسعود کی رحم دلی اور ثابت قدمی کے بارے میں ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ وہ جو بات کرتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان کی مدد کی وجہ سے ہی ہمارے علاقے منگولوں کے ظلم و ستم سے محفوظ ہیں۔ اور اگر منگولوں کے خلاف لڑنے کی بات آتی ہے تو میں منگولوں کے خلاف جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان صاحب یہ سن کر خوش ہوتے اور کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوگتوک اور بوران تیر اندازی کی مشق کر رہے ہوتے ہیں، اور ایگل خاتون کائی قبیلے کی خواتین کو تلوار بازی سکھا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران سلچان خاتون ہیرا کو لے کر کائی قبیلے کی سیر کروا رہی ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہیرا کی نظر گوگتوک پر پڑتی ہے کہ وہ تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہے تو گوگتوک کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہیرا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پھر وہ اپنی بہترین تیر اندازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سلچان خاتون اور باقی خواتین بھی یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ ہیرا اور گوگتوک پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے ہیں۔ بالآخر ہیرا سلچان خاتون سے پوچھتی ہیں، کائی قبیلے کے مرد حضرات تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے ہیں، کیا کائی قبیلے کی خواتین بھی تیر اندازی کر سکتی ہیں؟ سلچان خاتون یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، چلو میری بیٹیوں، اب کائی قبیلے کی خواتین کی تیر اندازی دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر یہ سنتے ہی بالا خاتون اور ملحان خاتون کمانوں کو اپنی ہاتھ میں اٹھا لیتی ہیں اور پھر بہترین تیر اندازی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہیرا اور سلچان خاتون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، اور سلچان خاتون خوشی خوشی کائی قبیلے کی خواتین کے حق میں بہت سی دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مجاہد بنائے اور میدان جنگ میں ہمیشہ کامیابی سے نوازے۔ دوسری طرف عثمان صاحب ساگروس سے کہتے ہیں، ہمارا رات کا کھانا سوگوت میں ہوگا، میں آپ کو بہترین کھانا کھلاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سامان بھی دکھاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پر دعوت دے کر بلایا ہے۔ ساگروس سے سن کر کہتا ہے، کیوں نہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ سوگوت میں وہ کیا چیز ہے جو پہلی بار بنائی جا رہی ہے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کر کے مجھے بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ ہیرا تیر اندازی دیکھ کر بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اور وہ سلچان خاتون سے پوچھتی ہیں، آپ لوگوں کی بہترین تیر اندازی کا کوئی راز ہے، کیا آپ مجھے وہ راز بتائیں گی؟ سلچان خاتون مسکرا کر کہتی ہیں، یہ راز ہمارے سینوں میں ہے، یعنی کہ ایمان، اور یہ راز صرف تیر اندازی میں ہی کام نہیں آتا، بلکہ جب بھی ہم کسی سفر کے لیے جاتے ہیں یا جنگ کے لیے یا زندگی کا کوئی بھی مشکل کام کرتے ہیں تو یہ راز ہماری مدد کرتا ہے، اور جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ راز ان کے سینوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہیرا مسکرا کر کہتی ہے، یعنی کہ چھوٹے بچوں میں لڑکا اور لڑکی بھی ہوتی ہیں، یعنی آپ لوگوں میں بغیر کسی تفریق کے یہ راز منتقل کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہیرا خوش ہو کر کہتی ہے کہ آپ مجھے بھی تیر اندازی سکھا سکتے ہیں۔ سلچان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، اگر آپ تیر اندازی سیکھنا چاہتی ہیں تو پہلے آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ آپ کس قسم کی تیر اندازی کرتی رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی ہیرا تیر کمان اٹھا کر سامنے کی طرف تیر چلا دیتی ہیں۔ تیر اپنے نشانے پر نہیں لگ پاتا۔ یہ دیکھ کر ہیرا کہتی ہے، دیکھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں اچھی تیر اندازی نہیں کر سکتی۔ سلچان خاتون نے سن کر مسکراتی ہے اور کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، گوگتوک تمہیں اچھے طریقے سے سکھا دے گا۔ یہ سنتے ہی گوگتوک تیار ہو جاتا ہے اور ہیرا شرمانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر جیسے ہی گوگتوک سلچان خاتون کے قریب آتا ہے تو سلچان خاتون ہیرا کو گوگتوک کا تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں، اس کا نام گوگتوک ہے اور یہ سپاہیوں کا سپہ سالار ہے اور بہترین تیر انداز بھی ہے۔ اور پھر سلچان خاتون ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، اب تم اور گوگتوک جانو کہ تم نے کس طریقے سے سیکھنا ہے۔ اور پھر سلچان خاتون باقی خواتین سے کہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، آؤ ہم سب چل کر مشروبات پیتے ہیں۔ یہ سنتے تمام خواتین مسکرانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر بالا خاتون سلچان خاتون سے کہتی ہیں، آپ بہت ہی عقل مند ہیں، آپ ہر موقع سے فائدہ اٹھانا جانتی ہیں۔ سلچان خاتون نے سن کر کہتی ہیں، کیوں نہیں،
آپ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن میں دل سے دیکھتی ہوں، اور میں سمجھ گئی ہوں کہ گوکتوک کو پہلی ہی نظر میں اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بھی گوکتوک کو پسند کرتی ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی خوبصورت ہے اور گنواری ہے، یعنی وہ ہمارے کائی قبیلے کی دلہن بن سکتی ہے۔ اور پھر گوکتوک اپنی انگوٹھی کو اتارتے ہوئے ہیرا کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہتا ہے، سب سے پہلے یہ انگوٹھی آپ کو پہننی ہوگی، اس کے بعد اس کمان کو اس طریقے سے کھینچنا ہے کہ تیر مکمل طور پر اس میں پھنس جائے۔ اور پھر گوکتوک ہیرا کو تیر اندازی کے لیے کھڑے ہونے والے طریقے کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے نشانہ کس طریقے سے لگانا ہے۔ اور پھر جیسے ہی گوکتوک نشانہ لگاتا ہے تو وہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیرا مسکراتی اور کہتی ہے، آپ تو بہت ہی اچھے تیر انداز ہیں، کیا میں بھی اس طریقے سے نشانہ لگا پاؤں گی؟ گوکتوک مسکرا کر کہتا ہے، اگر میری باتوں پر عمل کیا جائے گا تو آپ جلد ہی ایک بہترین تیر انداز بن جائیں گی۔ ناظرین، ایک طرف گوکتوک ہیرا کو تیر اندازی سکھا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف کوسس سیمیول کو بلا کر کہتا ہے، تم جولیا کے سپاہیوں کے ساتھ جاؤ گے اور اس بار نہ تو ساگاروس اور نہ ہی اس کی بیٹی ہیرا زندہ صحیح سلامت بچنی چاہیے، اور اگر اس کام میں تم نے کسی بھی قسم کی بے احتیاطی کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر قلم کروں گا، کیونکہ میں اس بار غلطی کی کوئی بھی گنجائش برداشت نہیں کر سکتا۔ جولیا اور سیمیول جو کہ اپنا بھیس بدلنے کے بعد کوسس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سگوت کے بازار میں داخل ہوں گے اور رات کے کھانے کے دوران ہی ساگاروس اور اس کی بیٹی پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور پھر جیسے ہی باپ اور بیٹی کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کا سارا الزام عثمان پر آ جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلچان خاتون کے کہنے پر گوکتوک ان کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر سلچان خاتون گوکتوک سے پوچھتی ہیں، بتاؤ میرے بیٹے، کیا اس لڑکی نے تیر اندازی اچھے طریقے سے سیکھ لی؟ گوکتوک شرماتے ہوئے کہتا ہے، ہاں وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور ایک اچھی تیر انداز بھی بن سکتی ہے۔ سلچان خاتون یہ تمام باتیں سن کر مسکراتی اور کہتی ہیں، اس کا مطلب نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا ہے، اور ویسے بھی محبت میں شرمانا نہیں چاہیے۔ جس طرح تم جنگ میں ہمت کے ساتھ اترتے ہو تو ٹھیک اسی طرح محبت کے اظہار کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ گوکتوک یہ سن کر کہتا ہے، انسان کو محبت بھی اپنی اوقات دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ میں ایک عام سا جنگجو ہوں اور وہ صلیبی گورنر کی بیٹی ہے۔ بلاخر سلچان خاتون گوکتوک کو پریشان دیکھ کر کہتی ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں عثمان سے کہوں گی کہ وہ گورنر کی بیٹی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگے۔ یہ سن کر گوکتوک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا واقعی عثمان صاحب یہ کر سکتی ہیں؟ سلچان خاتون مسکرا کر کہتی ہیں، کیوں نہیں، لیکن سب سے پہلے تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرانی ہوگی کہ وہ لڑکی بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ ترگت بے کا ساتھی کوسس کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ چھپ کر میری کی خاتمہ سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ترگت بے راستے میں ہی سے میری کو اغوا کروا لیں گے۔ خاتمہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، جیسے ہی میری خبر سنے گی تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ترگت بے نے ہمت کر کے میری کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خیر، میں بھی جاتی ہوں اور میری کو بتاتی ہوں۔ دوسری طرف عثمان صاحب ساگاروس اور اس کی بیٹی کو لے کر سگوت کے بازار میں پہنچ جاتے ہیں۔ تمام لوگ جوش و خروش کے ساتھ عثمان صاحب کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران جولیا اور اس کے ساتھی بھیس بدلنے کے بعد سگوت کے بازار میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اچھا موقع ہاتھ لگے تو وہ ساگاروس اور اس کی بیٹی کو جہنم حاصل کر دیں۔ اور پھر جولیا اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے تو وہ اپنا بھیس بدلنے کے بعد ان جگہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر ساگاروس اور اس کی بیٹی کو قتل کیا جا سکے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب اور ساگاروس اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا عثمان صاحب کہ سگوت کا بازار اس حد تک ترقی کر جائے گا۔ عثمان صاحب پرجوش ہو کر کہتے ہیں، یہ ترقی تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مقصد مزید آگے بڑھنا اور مزید ترقی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی لوگ دیکھیں گے کہ عثمان نے مسلمانوں اور کافروں کو ساتھ چلا کر کس قدر ترقی حاصل کی، یعنی یہاں پر جو بھی کام کیا جائے گا وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے گا۔ اور پھر سلچان خاتون ہیرا کو ایک دکان پر لے کر جاتی ہے جہاں پر بہت ہی قسم کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر سلچان خاتون ایک چادر کو اٹھا کر ہیرا کو تحفے کے طور پر دیتے ہوئے کہتی ہیں، یہ ہمارے کائی قبیلے کی خواتین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا کپڑا بہت ہی نفاست سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں خوبصورت رنگوں کو بھرا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیرا بہت زیادہ متاثر ہو جاتی اور کہتی ہیں، یہ تو واقعی ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے، آپ لوگ تیر اندازی کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں تیار کرنے میں بھی مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ ہیرا یہ مہمان نوازی دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ بالا خاتون اور ملحان خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج سے پہلے میں نے اتنی زبردست قسم کی مہمان نوازی نہیں دیکھی، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب شیخ اداوالی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ساگاروس کا تعارف شیخ اداوالی سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ جولیا کا ایک سپاہی ساگاروس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جولیا اس کو ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، ابھی نہیں، اسے شیخ اداوالی سے دور جانے دو، کیونکہ ہمارا مقصد عثمان کو مارنا نہیں بلکہ ساگاروس کو مارنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی جولیا کا ایک ساتھی جو کہ تیر انداز ہوتا ہے وہ ساگاروس پر نشانہ لگانے ہی والا ہوتا ہے، اسی دوران ترگت بے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں
عثمان صاحب ترگت بے کی اچانک آمد حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ترگت بے سے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے؟ ترگت بے ان سے کہتے ہیں میں یہاں پر ایک اہم موضوع پر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیا آپ اکیلے میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ اور پھر شیخ اداب علی عثمان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیا آپ ترگت بے سے اکیلے میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ عثمان صاحب ترگت بے سے کہتے ہیں چلو پھر کاروا سرائے میں جا کر بات کرتے ہیں۔ اور یوں ترگت بے اور عثمان صاحب اکیلے میں بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف شیخ اداب علی ساگر روز سے بات چیت کرنے کے لیے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوشش آئینہ کلا سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں رات کو نیند سکون سے آئی؟ آئینہ کلا کہتا ہے بالکل بھی نہیں، مجھے اس بات نے سونے نہیں دیا کہ جب ساگر روز کو مار دیا جائے گا تو اس کا سارا الزام عثمان پر آ جائے گا تو عثمان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کوشش یہ سن کر کہتا ہے تمہیں اچھے طریقے سے نیند ضرور آئے گی جب عثمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر آئینہ کلا سن کر کہتا ہے میرے پریشان ہونے کی ایک وجہ نہیں ہے، ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ ہے میری۔ تم نے میری سے ابھی تک بات چیت نہیں کی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش جواباً کہتا ہے میں نے بات کی تھی لیکن مجھے ڈر ہے وہ میری بات نہیں مانے گی، لہٰذا میری کو تم خود جا کر مناؤ گے۔ آئینہ کلا سن کر کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ویسے بھی میری کو بہت پسند کرتا ہوں اور اس کے لیے ہمیشہ تحفے تحائف لے کر آتا ہوں، لہٰذا وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میری بات مان لے گی۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، میری بھی اسی کمرے کی طرف آگے آ رہی ہوتی ہے، اچانک اس کی ملاقات اس کی خاتمہ سے ہو جاتی ہے۔ خاتمہ میری کو بتاتی ہے کہ جلد ہی گول کے راستے میں آپ کو بچا لیا جائے گا اور ترگت طلبہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کمرے کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے جہاں پر آئینہ کلا اور کوشش بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی میری اس کمرے میں داخل ہوتی ہے تو آئینہ کلا میری کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کوشش ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اب تم دونوں کو اکیلے میں بات چیت کر لینی چاہیے کیونکہ آخری فیصلہ تم دونوں کا ہوگا۔ اور پھر کوشش کے جاتے ہی آئینہ کلا میری سے کہتا ہے مجھے معاف کرنا، اس موضوع پر مجھے تم سے پہلے ہی بات چیت کر لینی چاہیے تھی، میں نے تمہیں پہلے نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائے گی۔ میری سن کر کہتی ہے آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آئینہ کلا جواباً کہتا ہے اگر ہم دونوں کے درمیان شادی ہو جاتی ہے تو ہم دونوں کی رشتہ داری کی وجہ سے ہمارے درمیان اتحاد مزید مضبوط ہو جائے گا اور پھر ہمارا دشمن ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کر پائے گا۔ اور ویسے بھی میں تمہارے لیے بہت سے تحفے تحائف لے کر آیا ہوں اور جب بھی میں تمہارے قلعے میں آتا تھا تو ہمیشہ تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر آتا تھا، میں شروعات سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر آئینہ کلا اپنے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی انگوٹھی اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یہ تحفہ خاص طور پر میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تم مجھ سے شادی کا وعدہ کرتی ہو اور ہاں کہتی ہو تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میری یہ سن کر کہتی ہے کیا دو خاندانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے شادی کرنا کافی ہوگا؟ آئینہ کلا سن کر کہتا ہے نہیں، میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آئینہ کلا اس انگوٹھی کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بالآخر میری سمجھ جاتی ہے کہ آئینہ کلا وقتی طور پر اس کے ساتھ پیار محبت کے ڈرامے بازی کر رہا ہے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے اور کہتی ہے اب یہ انگوٹھی تم میرے ہاتھ میں پہنا سکتے ہو۔ یعنی کہ میری کا اصل مقصد اینا گول قلعے سے نکلنا ہوتا ہے تاکہ جیسے ہی وہ اینا گول قلعے سے نکلے تو ترگت طلب راستے میں اسے بچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ترگت پہ جو کہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں وہ عثمان صاحب سے اکیلے میں بات چیت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہ عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ میری نے مجھ تک ایک پیغام پہنچایا ہے۔ آئینہ کلا میری سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میری اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اینا گول کے راستے اسے اغوا کر لیا جائے، وہ میری مدد مانگنا چاہتی ہے اور میں نے ہاں بھی کر دی ہے۔ میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے؟ اور پھر عثمان صاحب تھوڑی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد ترگت بے سے پوچھتے ہیں وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ترگت بے جواباً کہتے ہیں فی الحال تو مدد کی طلبگار ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ترک روایات کے مطابق چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر کوئی بھی آپ سے مدد مانگے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ترگت بے عثمان صاحب کا مشورہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں راستے میں میری کو گواہ کروا لوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، میں جانتا ہوں کہ آئینہ کلا میری کو پیادے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اس شادی کے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے اور آپ کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ناکام رہ جائے گا۔ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں تم میری کو گواہ کر لو، اسی میں سمجھداری ہے، اس طرح کوشش اور آئینہ کلا کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور وہ دوستی جو کہ رشتہ داری میں بدلنے جا رہی تھی وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ اور پھر عثمان صاحب ترگت بے کی مدد کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کی اس مدد کے لیے میں اپنے مزید بہترین سپاہیوں کو بھیجوں گا۔ ناظرین، شیخ اداب والی ساگا روز کو جوتے کی دکان پر لے جاتے ہیں اور انہیں معیاری قسم کا چمڑا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ساگا روز ان جوتوں کا معائنہ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ لوگ ہر کام میں مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ سوغوت کے بازار میں جو بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان کا معیار بہت ہی بہترین ہے اور جو کوئی بھی چیز تیار کی جاتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔
اور پھر شیخ ادب علی ساگروس سے کہتے ہیں یہ جوتا تحفے کے طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ہماری ترقی کا کیا راز ہے۔ تو وہ راز ہے بھائی چارہ، اور سب سے پہلے ہم صرف قابل لوگوں کو ہی اپنے سگوت کے بازار میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب تک وہ شخص کام کرنے کا ماہر نہیں ہو جاتا وہ سگوت کے بازار میں دکان نہیں کھول سکتا، کیونکہ سگوت کا بازار ایک اہم تجارتی بازار ہے اور یہاں پر زیادہ تر تجربے کار افراد کو جگہ دی جاتی ہے۔ یعنی ہر شخص بہترین تربیت کے بعد سگوت کے بازار میں دکان کھولتا ہے، اور ہر انسان کو اس کی خوبیوں کے مطابق یہاں پر کام دیا جاتا ہے۔ اگر سلیبی اپنے کام میں ماہر ہیں تو اپنی خوبیوں کے مطابق یہاں پر دکان کھول سکتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان بھی۔ اور مسلمانوں میں سب سے بہترین چیز اخلاق ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے تو وہ اپنے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، تو ہم سب ان کی نقل کرتے ہیں اور ان کی طرح بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساگروس تمام باتیں سننے کے بعد بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جولیا اور اس کے ساتھی ایک ایک قدم آگے بڑھا کر ساگروس کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 76 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ساگروس شیخ ادب علی کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان تفریق کیے بغیر ان کی خوبیوں کے مطابق انہیں کام سونپ دیا جاتا ہے۔ تو اسی دوران جولیا اور اس کے ساتھی ساگروس کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی جولیا کا ایک ساتھی ساگروس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے، اسی دوران عثمان صاحب کا ایک سپاہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ساگروس سے کہتا ہے آپ کو عثمان صاحب نے کاروا سرائے میں بلایا ہے، اور یوں عثمان صاحب کے سپاہی کی وجہ سے ساگروس کی جان وقتی طور پر بچ جاتی ہے۔ اور پھر ساگروس شیخ ادب علی سے کہتا ہے آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی اچھا لگا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے درمیان تجارت بہت زیادہ منافع لے کر آئے گی۔ فی الحال تو مجھے کاروا سرائے میں جا کر عثمان صاحب سے بات چیت کرنی ہوگی۔ اور پھر جیسے ہی جولیا کا ساتھی جولیا کو بتاتا ہے کہ رات کے کھانے پر ہمارے پاس ایک موقع ہوگا کہ ہم ساگروس کو جہنم واصل کر دیں گے، کیونکہ اگر جلد بازی کے چکر میں ہم نے کوئی غلطی کر دی تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا اور یہاں پر موجود تمام لوگ مار دیے جائیں گے۔ جولیا یہ سن کر کہتی ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، لہٰذا رات ہوتے ہی ہمیں باورچی خانے میں جانا ہوگا، میں اپنا بھیس بدل کر وہاں پر جاؤں گی اور کھانے میں زہر ملا دوں گی، اور اس طرح ساگروس اور اس کی بیٹی کا قصہ تمام ہو جائے گا اور ان دونوں کی موت کا قصوروار عثمان کو ٹھہرایا جائے گا۔ ہمارے پاس ساگروس کو مارنے کا ایک آخری موقع ہے۔ بالآخر رات کا وہ منظر دکھا دیا جاتا ہے جب ساگروس اور اس کی بیٹی کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عثمان صاحب کے گھر والے بھی اس دعوت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ دعوت کے آغاز سے پہلے شیخ ادب علی ہاتھ اٹھا کر تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، تو جسے چاہے جتنا مرضی رزق عطا کرتا ہے، اور آپ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے عوض ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر شیخ ادب علی فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان پر جتنی بھی نعمتیں رکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں میں ذائقہ آپ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ آپ نے کھانے والی ہر چیز کا ذائقہ، رنگ، خوشبو الگ الگ بنایا ہے، اور جس طرح یہاں پر موجود تمام لوگ اس کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح جنت میں ہمیں بہترین ٹھکانہ ملے اور وہاں پر جنت کے کھانوں سے ہمیں نوازا جائے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں۔ اور پھر شیخ ادب علی فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بالآخر دعا مکمل ہو جانے کے بعد تمام لوگ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ گورنر اور اس کی بیٹی حیرانگی سے تمام منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تمام لوگ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف باورچی خانے میں جولیا اور اس کے سپاہی باورچی خانے میں موجود کھانا بنانے والوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کے کپڑے پہننے کے بعد ان کی جگہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ہیرا کی نظر گوکتوک پر پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے میں کائی قبیلے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بہترین تیر اندازی سکھائی ہے۔ بالا خاتون یہ سن کر مسکراتی ہیں اور ہیرا سے کہتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے قبیلے میں آتی جاتی رہیں گی۔ ابھی بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران جولیا کے دو سپاہی جو کہ بھیس بدلنے کے بعد اپنے ہاتھ میں کھانا اٹھائے اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہی کھانا عثمان صاحب کے قریب لے کر آتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں چھپائے گئے تیر نکال کر ایک تیر ساگروس کے سینے میں مارتے ہیں، اور دوسرا تیر جیسے ہیرا کو مارا جاتا ہے تو گوکتوک چھلانگ لگا کر آگے آ جاتا ہے اور وہ تیر اس کے بازو پر لگ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کے ساتھی جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ فوری طور پر وہاں پر موجود ان دونوں غداروں کو جہنم واصل کر دیتی ہیں، اور پھر جیسے عثمان صاحب کی نظر گورنر پر پڑتی ہے تو اس کے سینے پر تیر لگ چکا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہیرا کی طرف دیکھتے ہیں تو دوسرا تیر گوکتوک کے بازو پر لگ جاتا ہے۔ عثمان صاحب یہ منظر دیکھ کر غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور چلا چلا کر کہتے ہیں میرے سپاہیوں چاروں طرف پھیل جاؤ، آخر یہ جرت کس میں ہو گئی کہ میرے مہمانوں پر حملہ کیا جائے۔ ہیرا جو کہ اچانک یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور وہ چلا چلا کر اپنے بابا کا نام پکار رہی ہوتی ہے کہ آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گوکتوک کو زخمی دیکھ کر بھی مزید پریشان ہو جاتی ہے۔
کہ کس طرح گوگتوگ نے ہیرا کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ ہیرا چلا چلا کر اپنے بابا کا نام پکار رہی ہے تو عثمان صاحب کمرال ابدال سے کہتے ہیں ساگاروس کو جو تیر مارا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زہریلا ہو، لہٰذا ہمیں جلد سے جلد اس تیر کا معائنہ کرنا ہوگا اور ان کی جان بچانی ہوگی۔ کمرال ابدال یہ سنتے تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں انہیں فوری طور پر علاج والے کمرے میں لے کر جاؤ۔ اسی دوران گوگتوگ بھی زہریلا تیر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی بوران اور سونگر باورچی خانے میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 ساتھیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں۔ بوران یہ دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ان لوگوں کی کیا غلطی تھی، صرف اتنی کہ وہ عثمان صاحب کے لیے لذیذ کھانا بنانا چاہتے تھے، لیکن بزدل کافر یہاں پر آئے، ہمارے ساتھیوں کو مارا، ان کے کپڑے پہننے کے بعد ساگاروس اور اس کی بیٹی پر حملہ کر دیا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران گوندوز پہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بوران انہیں وہ لاشیں دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھیں ہمارے بزدل دشمن، یہ لوگ ہمیں ہرانے کے لیے اسی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور پھر گوندوز پہ یہ سن کر کہتے ہیں عثمان صاحب یہ صورتحال جاننے کے بعد بہت زیادہ افسردہ ہو جائیں گی، لہٰذا فوری طور پر یہاں سے فرار ہونے والے لوگوں کا سراغ تلاش کرو۔ دوسری طرف ساگاروس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی کمرال ابدال انہیں زہر کے اثر کو ضائع کرنے والی دوا پلاتے ہیں تو وہ بہت ہی پریشان نظر آتے ہیں، اور وہ عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ انہیں جو زہر دیا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں ایسا مت بولیں، میں چاہتا ہوں کہ گورنر کی جان کو بچا لیا جائے، اور آپ تو ویسے بھی جنگل میں رہنے والے ہیں، ایک ماہر طبیب ہیں۔ کمرال ابدال جواباً کہتے ہیں میں ان کی جان بچانے کی مکمل کوشش کروں گا، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں دعا کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ کہتے ہی کمرال ابدال گورنر کے زخم کو داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے والد صاحب کو تکلیف میں دیکھ کر ہیرا رونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بالا خاتون ہیرا کو سہارا دیتے ہوئے کہتی ہیں ہمت کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عثمان صاحب ایسی حرکت کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان صاحب یہ سنتے ہی مزید غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بازار میں آ کر میرے ہی دسترخوان پر میرے مہمانوں کو نشانہ بنایا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا کرنے والوں کو جہنم حاصل کر دوں گا، میں ان کی کھال اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا اور انہیں سغوت کے بازار میں لٹکا دوں گا، بس وہ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائیں۔ اور پھر عثمان صاحب کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں گوگتوگ کی حالت کیسی ہے؟ کمرال ابدال جواباً کہتے ہیں اس کا زخم اتنا گہرا نہیں ہے، امید ہے کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سغوت کے بازار میں سپاہی چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتی ہیں۔ جولیا چھپ کر یہ تمام باتیں سن رہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ پکڑی گئی تو وہ ماری جائے گی۔ جولیا بڑی بے صبری سے اپنے سپاہیوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آ کر انہیں بتائیں کہ ساگاروس اور اس کی بیٹی کو مار دیا گیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہیرا گوگتوگ کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران گوگتوگ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہیرا اس کے سامنے کھڑی رو رہی ہے، اور پھر جیسے ہی گوگتوگ ہوش میں آتا ہے تو ہیرا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ گوگتوگ یہ سن کر کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جان بچانا تو میرا فرض ہے، اور عثمان صاحب کے سپاہی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہیرا خوش ہو جاتی ہے، اور پھر اسی دوران بوران اور کمرال ابدال اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہیرا سمجھ جاتی ہیں کہ اب گوگتوگ کا علاج کیا جائے گا، تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر کمرال ابدال گوگتوگ کا زخم داغتے ہیں اور اس پر دوا لگاتے ہیں۔ دوا لگاتے ہوئے کمرال ابدال گوگتوگ سے کہتے ہیں یہ تکلیف، اس تکلیف کا درد بہت ہی زیادہ ہے، کیا میں نے ٹھیک کہا میرے بیٹے؟ گوگتوگ یہ سن کر کہتا ہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ کمرال ابدال مسکرا کر کہتے ہیں میں اس تکلیف کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو تکلیف تمہارے سینے میں ہے، آخر تمہارے دل میں کون ہے؟ گوگتوگ یہ سن کر کوئی جواب نہیں دیتا تو کمرال ابدال چلا چلا کر کہتے ہیں راز فاش ہو گیا، آخرکار تمہارے دل میں بھی کوئی ہے۔ ویسے بھی عثمان صاحب کے سپاہیوں کے زخم مختلف قسم کے ہیں اور اس میں سے مختلف قسم کا خون بہتا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے زخم ہیں، مختلف قسم کے امتحانات ہیں۔ یہ سنتے ہی بوران اور گوگتوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کمرال ابدال کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ گوگتوگ کسی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی بوران بھی دکھی ہو جاتا ہے اور اسے اپنی شہید ہونے والی بیوی کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر کمرال ابدال بوران کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہر انسان کا امتحان الگ ہے، کوئی محبت کرنے والا جدا ہو کر آزمایا جاتا ہے اور کوئی محبت کو حاصل کرنے کے بعد آزمایا جاتا ہے۔ غرض کے کمرال ابدال بوران اور گوگتوگ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بہت سی باتیں اور قصے سناتے ہیں۔ تمام قصے سننے کے بعد بوران اور گوگتوگ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ اپنا سارا درد بھول جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جو کہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور وہ گورنر کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران گورنر ہوش میں آ جاتا ہے اور اس کی بیٹی ہیرا اپنے باپ کو ہوش میں آ کر دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی گورنر کی نظر عثمان صاحب پر پڑتی ہے کہ وہ گورنر کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک میں ہوش میں نہیں آیا آپ میرے سرہانے کھڑے رہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری اور میری بیٹی کی جان بچائی۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ تعالیٰ نے کمرال ابدال کو آپ کی جان بچانے کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر عثمان صاحب گورنر سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ بالآخر عثمان صاحب اپنے گھر والوں اور سپاہیوں کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ گورنر ہوش میں آ چکا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، کیونکہ ہمارے دشمنوں کا اصلی ہدف گورنر کی موت کے بعد ہمیں نقصان پہنچانا تھا۔ اگر گورنر کو مار دیا جاتا تو اس کا سارا الزام مجھ پر آ جاتا۔ سلچان خاتون سن کر کہتی ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے دشمن بہت ہی بزدل ہیں، وہ میدان جنگ میں ہم لوگوں سے جیت نہیں سکتے، اس لیے وہ جیتنے کے لیے اس قسم کی گھٹیا چالیں چلتے رہتے ہیں۔ کوندوز بے سن کر کہتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے ہم ہر دم محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب ہمیں جنگ کی تیاریاں مکمل کر لینی چاہیے۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے گورنر کے ساتھ ایناگول قلعے کی طرف جانا ہوگا، لیکن میں گورنر کی مدد سے ہی ایناگول قلعے کی سرحد میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں اپنے چند سپاہیوں کو چھپا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ اندر موجود سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا جائے، اور اس کے بعد میرا لشکر باہر کے سپاہیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار کھڑا رہے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوسس پہلے ہی سے بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جولیا کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جولیا آئے اور اسے خوشخبری سنائے کہ میں نے ساگاروس اور اس کی بیٹی کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی دوران جولیا اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ کوسس جولیا سے پوچھتا ہے کیا تمہارے سپاہی کامیاب ہوئے؟ جولیا ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے نہیں، مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں نے چند سپاہیوں کو باورچی خانے میں بھیجا تھا، لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں آئے اور عثمان کے سپاہی چاروں طرف ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ اندر حالات الجھ چکے تھے، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اندر کیا ہوا، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں نے ساگاروس اور اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہوگا، کیونکہ تبھی میرے سپاہی واپس نہ آ سکے۔ یہ سنتے ہی کوسس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جولیا اپنے مقصد میں ناکام لوٹی ہے، اور پھر کوسس اپنا خنجر نکال کر جولیا کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتا ہے ابھی تک تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ساگاروس مرا یا نہیں۔ بالآخر جولیا اپنی جان بچاتے ہوئے کہتی ہے نہیں، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی کوسس اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو سامنے دیوار کی طرف مارتا ہے اور جولیا سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی گورنر ہوش میں آتا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ سوگوت کے علاقے سے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جانے سے پہلے عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جب ہم لوگ آپ کے قبیلے میں آئے تھے تو آپ نے بہترین طریقے سے ہمارا استقبال کیا، اور یہاں تک کہ جب ہم لوگوں پر حملہ کیا گیا تو آپ نے میری اور میری بیٹی کی جان بچائی۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں میرے کچھ سپاہی آپ کو چھوڑنے کے لیے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ساگاروس یہ سن کر مزید پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے یعنی کہ ہمارے دشمن اب بھی راستے میں گھات لگا کر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں کیوں نہیں، ہمارے دشمن ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ اور پھر ساگاروس عثمان صاحب کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ یہ لباس جنگی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہنتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں ہمارے دشمنوں کی چالیں ریت کے صحرا کی طرح ہیں، لہٰذا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں اور میرے سپاہی ہمیشہ جنگی حالت کے لیے چوکنا رہتے ہیں۔ اور پھر ساگاروس آگے بڑھ کر گوکتوک کو شاباشی دیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارا مشکور ہوں، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ گوکتوک شرماتے ہوئے کہتا ہے اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ اور پھر ساگاروس عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ کا ایک سپاہی یقینی طور پر بہادر ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ جیسے بہادر انسان سے دوستی کی ہے۔ ایک طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ساگاروس کی حفاظت کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں تاکہ ان کے قافلے کے ساتھ رہ کر ان کی حفاظت کر سکیں، تو دوسری طرف کوسس اپنی بہن میری کے گلے میں ایک بہت ہی خوبصورت ہار ڈالتے ہوئے کہتا ہے تم نے میری بات مانی، مجھے بے حد خوشی ہوئی، اب تم اور آیا نکولا زندگی گزار سکتے ہو، کیونکہ میں آیا نکولا کی ذہانت کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل مندی کی بھی بہت تعریف کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں ہر دم خوش رکھنے کی کوشش کرے گا اور تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور تمہارا یہ عقل مندانہ فیصلہ ہم دونوں خاندانوں کے لیے بہت زیادہ خوشیاں اور اتحاد لے کر آئے گا۔ اور پھر میری بھی اپنے بھائی کوسس سے کہتی ہے آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین انسان کا انتخاب کیا، ہمیشہ میرے حق میں اچھے فیصلے کیے، لہٰذا ان تمام اچھائیوں کے لیے میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اور پھر میری اپنے بھائی کوسس سے کہتی ہے آج کے دن آپ مجھے بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اتنے دن ہو گئے میں نے آپ کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ کوسس جواباً کہتا ہے کیوں نہیں، آج میری سب سے پیاری بہن کی شادی جو ہے۔ اور پھر کوسس خوش ہوتے ہوئے اپنے سپاہی سے کہتا ہے کیا تم نے میری بہن کے لیے تحفے تحائف تیار کر دی ہیں؟ سپاہی جواباً کہتا ہے جی ہاں، میں نے تحفے تحائف کو گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی میری گھوڑا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کی خادمہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی ترگت صاحب آپ کو بچانے کے لیے آئیں گے؟ میری جواباً کہتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ آئے گا، اگر وہ نہیں آیا تو میرے پاس زہر ہے، یا تو میں یہ زہر کھا کر مر جاؤں گی یا پھر آیا نکولو کو زہر دے کر اسے مار دوں گی۔ ایک طرف میری ایناگول قلعے کے راستے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جہاں پر آیا نکولا ایناگول قلعے میں بیٹھا میری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف ترگت پہ اپنے
اور عثمان صاحب کے سپاہیوں کو لے کر ایناگول کے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب جیسے ہی ایناگول قلعے کے راستے کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو صلیبی سپاہ سالار آرگوس عثمان صاحب کا راستہ روک لیتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، یہ عثمان ہے، ہم بغیر اجازت اس کو آگے جانے کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ صلیبی سپاہی عثمان صاحب کے لشکر پر حملہ کرتے، اسی دوران ساگاروس جو کہ عثمان صاحب کے پیچھے ہوتا ہے وہ اپنا گھوڑا آگے لے کر آتا ہے اور آرگوس سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارا راستہ روکنے کی؟ آرگوس ساگاروس کو دیکھ کر بہت ہی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ عثمان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ عثمان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہم آپ کا راستہ روکنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ساگاروس سے سن کر کہتا ہے، اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، اب میرے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤ، عثمان میرے ساتھ آئے گا۔ یہ سنتے ہی آرگوس غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور جب وہ عثمان صاحب کی طرف دیکھتا ہے تو عثمان صاحب بڑی چالاکی کے ساتھ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف روگاتوس کا ایک درزی آیا نکولا کی شادی کا جوڑا سی رہا ہوتا ہے اور آیا نکولا روگاتوس سے کہتا ہے، تم اپنے ساتھ ایک بہترین اور تیز ترین درزی کو لے کر آئے ہو، میں تمہارا مشکور ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ درزی وقت پر اس لباس کی سلائی کو مکمل کر لے گا۔ یہ سنتے درزی کہتا ہے، کیوں نہیں، آپ کی سلائی مکمل ہو چکی ہے، اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ روگاتوس جو کہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے اور وہ عثمان صاحب کے بارے میں سوچ کر بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ آیا نکولا روگاتوس کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے تو روگاتوس جواباً کہتا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ ابھی تک ساگاروس اور اس کی بیٹی زندہ ہے۔ نکولا حیرانگی سے پوچھتا ہے، وہ کیسے؟ روگاتوس اسے کہتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے تقریباً اسے مار ہی ڈالا تھا، لیکن عثمان اور اس کے سپاہیوں نے اسے بچا لیا، لیکن وہ باحفاظت سوگوت کے بازار سے اپنی بیٹی کو لیے نکل چکا ہے۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شادی والے لباس کو زمین پہ اٹھا کر پٹکتے ہوئے کہتا ہے، لعنت ہو عثمان پر، وہ ہمیشہ ہی ہمارے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ تمہارے لوگ بہت ہی بیکار ہیں، وہ کبھی بھی کسی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اب کیا ساگاروس اور اس کی بیٹی کو جہنم پہنچانے کا کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا؟ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترگت اپنے ہاتھ میں میری کی دی ہوئی انگوٹھی کو پکڑے بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک سپاہی آ کر ترگت بے کو بتاتا ہے کہ میری کا قافلہ آ رہا ہے۔ ترگت بے اپنے سپاہی سے چلا چلا کر پوچھتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمام سپاہی پرجوش ہو کر کہتے ہیں، جی ہاں، ہمیں معلوم ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ دوسری طرف آیا نکولا اپنا جنگی لباس پہن کر اور اپنے شادی کے جوڑے کو اتار کر روگاتوس کے سامنے آ جاتا اور چلا چلا کر کہتا ہے، کیا میری سے میں شادی محبت کی خاطر کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں میری سے محبت نہیں کرتا، بس پیادے کے طور پر اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس طرح کبھی اس نے اور اس کے بھائی نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں صرف طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور عثمان کو جہنم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک میں ساگاروس اور اس کی بیٹی کو جہنم حاصل نہیں کر دیتا تب تک شادی مجھ پر حرام ہے۔ عثمان صاحب ساگاروس کو چھوڑنے کے لیے اس کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر عثمان صاحب ساگاروس سے کہتے ہیں، ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، اب آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ ساگاروس جواباً کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ لوگوں سے ملاقات کرنے سے پہلے مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں اکیلے ہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں، میرے دوستوں کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، میں ہمیشہ آپ کی میزبانی کے لیے تیار رہوں گا۔ اور پھر جیسے ہی جانے کا وقت آتا ہے تو ہیرا بڑی بے صبری کے ساتھ گوگتوگ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بالآخر گوگتوگ اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکالتے ہوئے ہیرا کے حوالے کر دیتا اور کہتا ہے، یہ انگوٹھی وہی ہے جو میں نے آپ کو تیر اندازی کے دوران دکھائی تھی، مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ تیر اندازی کی مشق کریں گی تو آپ یہ انگوٹھی پہن کر کریں گی، اس سے آپ کا نشانہ بہترین ہو جائے گا۔ ہیرا خوشی خوشی اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتی ہے اور وہ گوگتوگ سے کہتی ہے، تم بہت ہی خوبصورت ہو اور مجھے امید ہے کہ جلدی ہماری ملاقات ہوگی۔ اور پھر عثمان صاحب ساگاروس سے کہتے ہیں، جیسے ہی آپ ازنک پہنچ جائیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کا تجارتی سامان قافلہ ازنک لے کر پہنچ چکا ہوگا۔ ساگاروس سے سن کر کہتا ہے، میں پھر سے سوغات کی سیر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، جب بھی سوغات کا بازار کھل جائے گا تو مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اور پھر عثمان صاحب ساگاروس کے جانے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، ہمارا دوست روانہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک طرف جیر کتائی لوہے کی کان میں موجود ہوتا ہے اور وہ مزدور بننے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف میری اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے میری کا قافلہ ایناگول قلعے کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ کب ترگتل پا کر مجھے بچائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی کوسس اپنے کارواں کو لے کر مزید آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آیا نکولا انہیں خوش آمدید کرنے کے لیے پہلے ہی سے وہاں پر موجود ہے۔ جیسے ہی گھوڑا گاڑی رکتی ہے تو میری اور اس کی خادمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ میری کی خادمہ میری سے کہتی ہے، ابھی تک ترگتل نہیں آئے، کیا اب بھی آپ کو امید ہے؟ میری جواباً کہتی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ اور پھر جیسے ہی کوسس اپنی بہن میری کا ہاتھ پکڑ کر اسے بگی سے نیچے اتارتا ہے تو وہ اپنی بہن سے کہتا ہے،
سامنے تمہاری منزل یعنی کہ آیا نکولا کھڑا ہے۔ اپنے چہرے پر تھوڑی سی خوشی لاؤ کیونکہ آج تمہاری شادی کا دن ہے اور ویسے بھی تم ایک عظیم حکمران کی دلہن بننے جا رہی ہو۔ اور پھر جیسے ہی کوشش میری کا ہاتھ پکڑ کر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اسی دوران ترگو تلپ اور ان کے ساتھی دونوں لشکروں پر تیر کی بارش کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوشش کے سپاہیوں اور آیا نکولا کے سپاہیوں کو تیر لگتا ہے تو وہ چلا چلا کر کہتے ہیں یہ ایک جال ہے۔ یہ سنتے ہی میری اور اس کی خادمہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ترگت ان کی مدد کرنے کے لیے آن پہنچے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دلہے راجا یعنی کہ ترگو تلپ کی دھماکے دار انٹری ہو جاتی ہے اور پھر ترگت پہ آگے بڑھ کر اپنے سپاہیوں کو رکنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ ترگت پہ مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ کوشش سے کہتے ہیں میں یہاں پر تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ غلط کام کو روکنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں اگر آیا نکولا نے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے سپاہی پھر سے تیر کی بارش کریں گے اور اسے جہنم حاصل کر دیں گے۔ آیا نکولا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ڈھالوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ آیا نکولا چونکہ دور ہوتا ہے اور وہ چلا چلا کر اپنے سپاہی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی سپاہی بھی آیا نکولا کو کچھ نہیں بتاتا۔ اور پھر جیسے ہی میری ترگو تلپ کو دیکھ کر ان سے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو کوشش اپنی بہن میری سے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو یہ سب کچھ تمہاری منصوبہ بندی کا حصہ تھا، تم نے ہی ترگو تلپ کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ وہ تمہیں یہاں سے آزاد کروا کر لے جائے۔ اگر تم آگے بڑھو گی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میری سن کر کہتی ہے اپنی تلوار کو میری گردن پر رکھیں اور میرا گلا کاٹ دیں، ویسے بھی میں زبردستی کی شادی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر کوشش اپنی تلوار پیچھے ہٹا لیتا اور کہتا ہے تم اپنے اس فیصلے کی وجہ سے بہت پچھتاؤ گی، تم نے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر ترکوں کا ساتھ دینا پسند کیا۔ میری جواباً کہتی ہے مجھے سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ اور پھر میری اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہتی ہے شادی کا یہ ناٹک اب ختم ہوا۔ اور پھر جیسے ہی میری بھاگتی ہوئی ترگت بے کے پاس آتی ہے تو آیا نکولا کی نظر میری اور ترگت بے پر پڑتی ہے تو وہ چلا چلا کر میری سے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ ترگت بے اور میری پیچھے کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی ترگت بے کے سپاہی واپس لوٹتے ہیں تو کوشش اور آیا نکولا کے سپاہی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چلا چلا کر کہتے ہیں تم کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے، جنگل میں چاروں طرف ہمارے سپاہی موجود ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب بوران سے بات چیت کر کے انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سامنے جو صلیبی سپاہی کھڑے ہیں ان سپاہیوں پر تم حملہ کرو گے، جیسے ہی تم ان صلیبی کتوں کو جہنم حاصل کرو گے تو تم اندر موجود ہمارے سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی عثمان صاحب لوہے کی کان والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کا اصلی مقصد لوہے کی کان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے سونا حاصل کر کے اس کے ساتھ بہت سے ہتھیار بنائے جا سکیں، خاص طور پہ تلواریں اور لوہے کی منجنی کے۔ اور پھر عثمان صاحب گوکتوک سے کہتے ہیں تم دائیں طرف سے حملہ کرو گے اور میں بائیں طرف سے۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب کے سپاہی حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو عثمان صاحب اپنے سپاہی سے کہتے ہیں یاد رکھنا اس مہم میں میرا ایک سپاہی بھی شہید نہ ہو، کیونکہ ایک سپاہی کے شہید ہونے کا مطلب ہماری غفلت ہے اور آج کا دن ہماری فتح کا دن ہے۔ ایک طرف آیا نکولا اور اس کے ساتھی اپنے کتوں کے ساتھ ترگت بے کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے میں تمہارا سر قلم کرنے کے بعد اس کا پیالہ بناؤں گا اور اس میں خون ڈال کر پیوں گا۔ اور پھر جیسے ہی کچھ صلیبی سپاہی میری اور ترگت بے کا پیچھا کرتے ہوئے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ترگت بے کے اشارہ کرنے پر ان کے سپاہی صلیبی سپاہیوں پر تیر کی بارش کر کے انہیں جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ سپاہی ترگت بے اور میری سے کہتے ہیں آپ بھاگ کر آگے کی طرف جائیں، ہم باقی سپاہیوں کو روکتے ہیں۔ بالآخر ترگو تلپ کے سپاہی باقی صلیبی سپاہیوں کو روک رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے ترگو تلپ اور میری بھاگ کر آگے کی طرف جاتے ہیں تو 2 سے 3 صلیبی سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ترگت پہ بڑی بہادری کے ساتھ ان سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ ایک سپاہی کو تلوار کی مدد سے اور دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر کی مدد سے جہنم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ میری یہ منظر دیکھ کر مزید متاثر ہو جاتی ہے کہ ترگو تلپ میری کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا چکے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی میری ترگو تلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو میری کی قمیض جھاڑی میں اڑ جاتی ہے اور وہ جیسے ہی جھاڑیوں میں سے اپنی قمیض کو کھینچتی ہے تو قمیض کا ایک ٹکڑا پھٹنے کے بعد جھاڑیوں میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی میری اور ترگو تلپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایک صلیبی سپاہی خنجر پھینک کر ترگو تلپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ترگو تلپ اس خنجر سے بچتے ہوئے میری کی بھی جان بچاتے ہیں اور اس سپاہی کو جہنم حاصل کر کے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے صلیبی سپاہی ترگت بے کو گھیر لیتے ہیں اور ترگت بے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلیبی سپاہی بھاگتا ہوا کوشش کے پاس آتا اور کہتا ہے مجھے میری کے لباس کا ایک ٹکڑا ملا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ ٹکڑا ایک پالتو کتے کو سنگھایا جاتا ہے تو وہ اس راستے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے جس راستے پر میری اور ترگو تلپ فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ترگت پہ صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صلیبی سپاہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پیچھے سے ترگت بے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میری جلدی سے ایک تیر کمان اٹھا کر اس صلیبی سپاہی کو تیر مار کر قتل کر دیتی ہے۔ اور یوں ترگو تلپ پر میری اپنی جان بچا کر مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف عثمان صاحب جیسے اشارہ کرتے ہیں تو عثمان صاحب اور ان کے ساتھی صلیبی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بہت سے صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے کان میں گھس جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سپاہیوں کی آواز جیر کتائی اور گونچا بے کو آتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہماری مدد کرنے کے لیے کان میں پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیر کتائی گونچا بے کو اشارہ کرتا اور کہتا ہے، جہاد مبارک ہو میرے بھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ کہتے ہی وہ کان میں موجود صلیبی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ صلیبی سپاہیوں پر دونوں طرف سے حملہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک حملہ کان کے باہر کی طرف سے تو دوسرا اندر کی طرف سے۔ اور پھر جیر کتائی اور گونچا بے لوہے کے ہتھوڑوں کی مدد سے صلیبی سپاہیوں کا سر پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ گونچا بے جیر کتائی سے کہتا ہے، تم تو لڑنے کے لیے ہمیشہ ہی بےتاب رہتے ہو۔ جیر کتائی سن کر کہتا ہے، مجھے اکثر اوقات اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے لڑنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور جہاں پر لڑائی کافروں کے ساتھ ہو تو میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ گونچا بے سن کر مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور وہ قریب کھڑے تمام صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے میری اور ترگت بے آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آیا نکولس کتے کی مدد کی وجہ سے میری اور ترگت بے کے قریب آتا چلا جاتا ہے۔ میری جیسے ہی قدموں کی آواز سنتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور وہ ترگت بے سے کہتی ہے، لگتا ہے ان کے پاس وہ کتے موجود ہیں جو کسی بھی انسان کی بو سونگھ کر اس تک بآسانی پہنچنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی کچھ سپاہیوں نے ہم لوگوں پر حملہ کیا تھا تو بھاگتے ہوئے میری قمیص کا ٹکڑا جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا، اور اب اسی قمیص کے ٹکڑے کی مدد سے وہ ہمیں ڈھونڈنے میں جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر میری چلا چلا کر کہتی ہے، اب ہم نہیں بچ پائیں گے، یہ اتنا بڑا جنگل ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سنتے ہی ترگت بے میری سے کہتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تکلیف پہنچانے نہیں دوں گا۔ اور پھر میری کہتی ہے، تمہاری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ قریب آ رہے ہیں، کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ ترگت بے سن کر کہتے ہیں، میرے پاس ایک غار موجود ہے، یہ غار میں نے خود بنائی تھی، اور یہ کہتے ہوئے ایک چور راستے کے ذریعے اس زمین میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا اپنے کتے کے ساتھ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو کتا اس جگہ پر جا کر رک جاتا ہے، اور آیا نکولا سمجھ جاتا ہے کہ ضرور میری اور ترگت بے اسی جگہ پر چھپے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا اس سرنگ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ترگت بے اور میری مل کر اس کے دروازے کو پکڑ لیتے ہیں۔ آیا نکولا یہ دیکھتے سمجھ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ترگت، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آیا نکولا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھی کا ایک نیزہ پکڑتا ہے اور اسے زور زور سے اس سرنگ کے دروازے پر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کوشش جب یہ دیکھتا ہے کہ آیا نکولا غصے میں پاگل ہو چکا ہے اور اس کی بہن بھی ترگت بے کے ساتھ ہی موجود ہے تو آیا نکولا سے کہتا ہے، میری بہن بھی نیچے موجود ہے، لہذا تم ان دونوں کو بھی نہیں مارو گے۔ میری اور ترگت بے بہت زور لگا کر اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آیا نکولا اور اس کے ساتھی اس دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے آیا نکولا کی نظر ترگت بے پر پڑتی ہے تو وہ ترگت بے سے کہتا ہے، میری سے شادی میں کروں گا، اور اب میں تمہارا سر قلم کرنے کے بعد تمہارے سر کا پیالہ بنا کر اس میں خون پیوں گا۔ ترگت بے یہ منظر دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ میں خنجر تھامے اس خنجر کو ادھر ادھر ہلا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھی لوہے کی کان کو حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور صلیبی سپاہیوں سے لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ روگاتوس اور جولیا چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ آخر عثمان صاحب کو ہماری لوہے کی کان کی جگہ کے بارے میں کیسے علم ہو گیا۔ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی صلیبی سپاہیوں سے لڑنے کے بعد تھوڑے تھک جائیں گے اور پھر جیسے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی آرام کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم اپنے باقی سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کر کے انہیں جہنم حاصل کر دیں گے۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب کے باقی سپاہی جو کہ لوہے کی کان کی سرنگ میں گھس جاتے ہیں، وہ جیر کتائی اور گونچا بے سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم نے کان کے اندر موجود تمام صلیبی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ اور پھر تمام لوگ خوشی خوشی اس لوہے کی کان میں کئی قبیلے کے جھنڈے کو نصب کر دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی کان کے اندر اور باہر سے یعنی کہ دونوں طرف سے عثمان صاحب کا قبضہ ہو جاتا ہے تو جولیا روگاتوس سے کہتی ہے، ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان پر حملہ کرتے ہیں اور اسے یہیں پر قتل کر دیتے ہیں۔ روگاتوس سے سن کر کہتا ہے، میں کوئی بھی منصوبہ ناکام کرنے کے لیے نہیں بناتا، کیونکہ آیا نکولا پہلے ہی جان چکا تھا کہ عثمان اور اس کے ساتھی کان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا میں اور آیا نکولا مل کر عثمان صاحب کو یہاں پر قتل کرنے کا پہلے ہی منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یعنی ایک طرف آیا نکولا میری سے شادی کر کے خوشیاں منا رہا ہوگا تو دوسری طرف جیسے ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اس لوہے کی کان میں گھسیں گے تو ہم نے یہاں پر بارود نصب کر دیا ہے، اور جیسے ہی بارود کو آگ لگا دی جائے گی تو کان چاروں طرف سے پھٹ جائے گی اور یوں عثمان اور اس کے ساتھی سرنگ میں پھنسنے کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ یوں ہمیں عثمان اور اس کے ساتھیوں سے آمنے سامنے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ روگاتوس کا سارا منصوبہ سن کر جولیا خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، روگاتوس تم واقعی ایک شیطان ہو۔ ایک طرف عثمان صاحب کے سپاہی کان کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف عثمان صاحب آہستہ آہستہ اس کان کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ روگاتوس بڑی بے چینی کے ساتھ کہتا ہے، جلدی آگے بڑھو، کچھ دیر کے بعد دھماکہ ہوگا اور تم تمام لوگ مارے جاؤ گے۔
اور پھر جیسے عثمان صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور گفتگو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ آگے کیوں نہیں جا رہے؟ عثمان صاحب پریشان ہو کر کہتے ہیں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے جال بچھایا گیا ہے، ہمارے سپاہیوں کو واپس باہر بلاؤ۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب کچھ کہہ پاتے چاروں طرف دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دھماکے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اچھل کر دور جا کر گرتے ہیں اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو جاتا ہے۔ دھماکہ ہوتے ہی روکوتوس اور جولیا خوشی کے مارے پاگل ہو جاتے ہیں اور چلا چلا کر کہتے ہیں آخر کار ہم نے عثمان سے اپنا بدلہ لے ہی لیا، ہم نے عثمان اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ جیسے ہی دھماکے ہوتے ہیں تو سرنگ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب کے باقی سپاہی اس لوہے کی کان میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک طرف عثمان صاحب کے ساتھیوں پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے تو دوسری طرف لوہار داؤد جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ میں نقشہ پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کمرال ابدال سے کہتے چلے جاتے ہیں جیسے ہی لوہے کی کان سے بہت سا لوہا حاصل کر لیا جائے گا تو میں ایسی اعلیٰ قسم کی توپیں بناؤں گا جو کبھی بھی صلیبیوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، اور بہت ہی جلد اینا گول کا قلعہ ہماری فتح سے گونج اٹھے گا۔ اور پھر جیسے ہی لوہار داؤد جنگ کی منصوبہ بندی کے بارے میں کمرال ابدال کو بتاتے ہیں تو کمرال ابدال تمام منصوبہ سننے کے بعد کہتے ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے، آپ اچھی منجنیقیں تو بنا سکتے ہو لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ انہیں کس جگہ پر رکھ کر استعمال کرنا ہے۔ آپ قلعے کی دیواروں کو تو توڑ سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سپاہیوں اور اپنے سردار کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لینی ہوگی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بزرگوں کے درمیان بحث چھڑ جاتی ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں زیادہ توپیں بنانا فضول خرچی ہے، ہمیں کسی اور طرف توجہ کر لینی چاہیے، لیکن لوہار داؤد کہتے ہیں میں زیادہ توپیں ہی بناؤں گا، مجھے چاروں طرف سے دھماکے کرنا پسند ہے۔ کمرال ابدال سن کر کہتے ہیں تمہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ لوہار داؤد طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا کام جڑی بوٹیاں تیار کرنا ہے، تم جنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جاؤ اور اپنی حکمت سنبھالو۔ کمرال ابدال سن کر کہتے ہیں میں نے جنگل میں کافی عرصہ گزارا ہے اور میں نے بہت سی جنگیں بھی دیکھی ہیں، تو میں آپ سے زیادہ جنگوں کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ہم دونوں کا فیصلہ جذباتی ہونے کے بعد غلط ثابت ہو جائے گا، ہمیں جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اور باہمی مشاورت کے بعد اٹھانا ہے۔ اور پھر کمرال ابدال لوہار داؤد سے کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں فی الحال ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے جس پر نقشہ ہے، یہ اصلی اینا گول قلعہ نہیں ہے، تم آسانی سے اس کپڑے کو تو پھاڑ سکتے ہو لیکن اینا گول قلعے کو توڑنے کے لیے واقعی ہمیں مضبوط منجنیقوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر کمرال ابدال دیکھتے ہی دیکھتے دیوانوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اینا گول قلعے کا نقشہ بہت ہی چھوٹا ہے، یہاں تک کہ اینا گول قلعہ بھی بہت چھوٹا ہے، یہ پوری دنیا بھی بہت چھوٹی ہے اور یہ زمین ہمارا گھر ہے، یعنی کہ پورا جہان ہمارا گھر ہے۔ اور پھر جیسے ہی کمرال ابدال خوشی کے مارے جھوم رہے ہوتے ہیں اسی دوران اچانک سے ان کے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتے ہیں۔ لوہار داؤد یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ کمرال ابدال لوہار داؤد سے کہتے ہیں میرے دل میں اچانک سے ایک انگارہ جلنا شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، کہیں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کسی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہو گئے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف دھواں ہی دھواں اور ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ بالآخر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کان کے دروازے کے قریب جاتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ وہ تو صلیبی سپاہیوں کو مارنے کے بعد جشن منا رہے تھے اور کان میں داخل ہی ہونے والے تھے، لیکن ان کے آدھے سپاہی کان میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب کی نظر اپنے شہید ہونے والے سپاہیوں پر پڑتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہ سپاہی ہیں جو ہمارے ہی سامنے جل کر راکھ ہو گئے، جو سپاہی کان کے اندر ہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ عثمان صاحب اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے گا۔ اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔